اور میں آپ کو بھی اپنا ایجنڈا بتا دیتا ہوں شارٹ میں 7 o'clock ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا. سوری لیٹ ہو گئے, 6:30 انیشل تھا. کچھ ہاؤس کیپنگ آئٹمس میں آپ کو بتاؤں گا, پھر اس کے بعد اپنا جو ٹیم ہے اس کا انٹرو کروں گا جو یہاں پہ ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ حصہ لیا اور اس پروگرام کی ارینجمنٹ کی. آفیشیل سٹارٹ جو ہے وہ قرآن کی ریسیٹیشن سے ہوگی, تلاوت قرآن ہوگی, اور اس کے بعد کینیڈین اور پاکستانی اینتھمس ہوں گے. آپ سے گزارش ہے اس وقت آپ کھڑے ہو جائیے, اور سلائڈ شو ہوگا. اس کے بعد ایک پریزنٹیشن ہے 10 منٹس کی, just to give you a quick glimpse of what has happened in Pakistan during the last around 2-3 months, اور پی ٹی آئی کا اس بیچ میں کیا پروگرس ہے. ایک ہمارے دوست ہیں شفقت اللہ صاحب, وہ آپ کو اکنامک کنڈیشنز کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے, وہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں اکنامک کنڈیشنز کو. آگے آپ کو پھر سیرت صاحب بتائیں گے کہ ہم یہ چینج کس طرح لا سکتے ہیں. چینج تو ضروری ہے لیکن انیویٹیبل ہے, لیکن یہ کس طرح لا سکتے ہیں. پھر آپ کو تھوڑا اپڈیٹ کریں گے کہ آپ یہاں پر کیسے پی ٹی آئی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کیسے پاکستان میں ہیلپ کر سکتے ہیں اس الیکشن میں. فوزیہ کسوری صاحب جب آئیں گی تو وہ ان کا جو مین بیسیکلی تھیم ہے وہ ہے نیا پاکستان. تو سمپلی سینگ کہ نیا پاکستان بیسیکلی ایک سلوگن نہیں ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے چینج کی. تو وہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل بتا سکیں گی. پھر ہمارا فنڈ ریزر ہوگا اور اس کے بعد فوڈ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ تلاوت قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل هو اللہ احد. اے نبی مکرم آپ فرما لیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے. اللہ الصمد. اللہ سب سے بے نیاز, سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے. لم یلد ولم یولد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. ولم یکن له کفوا احد. اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے.
ہم نے یہ پاکستان بہت سے قربانیوں کے ساتھ بنایا. اگر اتنی ہی اس کے آلموسٹ 1/10 قربانی ہم اس کے بنانے میں کر لیتے تو شاید آج پاکستان ڈفرینٹ ہوتا. یہ آنے والا جو آپ کو ترانہ ہے یہ بیسیکلی گیت ہے. یہ آپ کو گلمس دے گا جو لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان بناتے وقت اور کیا کیا لوگوں پر بیتی. ہم آئیں گے انشاءاللہ کرنٹ افیئرس پر, لیکن پہلے اٹس آلویز گڈ لک بیک.
Hello. So now everyone has settled down. So I will explain some of the housekeeping items. So washrooms on your on this side, on my left hand side. If the emergency exits are also on the back side. So there are two doors basically on the back side. As far as if you have any questions, you can ask volunteers. They are around and they can guide you. They can help you with anything if you need any help. Let me introduce our team, those who have volunteered with us, and they are proud PTI volunteers. So I will ask everyone, please raise your hand when I announce you. So we have few committees. In this event committee, we have been helped by Asif Sadiq, Asad Manzoor, Atif Hassan, शफकत उल्ला, और इसके अलावा जावेद अनवर साहब जो बिल्कुल रिसेप्शन पे हैं, शाहिद खान, और मैं सिर्फ हमारे रिसेप्शन पे हैं वकासुल नबी, जमील साहब सीनियर जो आपको गेस्ट जो आपको रिसीव कर रहे थे। इसके अलावा हमारे पास जो गेस्ट हैंडलिंग कमेटी है उसमें फौजिया सदीक और तैयबा फिरदौस, मीडिया और आप उसको मल्टी मीडिया कह लें, उमेर डार, उमर शिराज, खुरम शहजाद, मुनीब अली, मुनीब फोटोग्राफी कर रहे हैं, एहसन खान आल्सो फोटोग्राफी कर रहे हैं। एहसन जो है वो ट्राई मेमोरीज फोटोग्राफी से इनका ताल्लुक है और कम्प्लीमेंट्री फोटोग्राफी कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने खुद ऑफर की और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने वॉलंटियर किया और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा सा जिस तरह आपको बताया था कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 मंथ्स में क्या हुआ और क्या अपडेट्स हैं, मैंने कहा आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा दूं, आपको भी अंदाजा हो कि क्या है। तो रिसेंट आपने देखा कराची में अब्बास टाउन का वाकया हुआ और एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, बहुत से लोग मरे। सेफ्टी सिक्योरिटी आपको हाल का पता है पाकिस्तान का, ओवरऑल कराची का तो हाल ही हो रहा है। नेक्स्ट, क्वेटा हजारा कम्युनिटी, उनका भी एक वाकया होता है, उसके ऊपर दूसरा वाकया होता है और जुल्म पे जुल्म। आप खुद सोचें, आपने पहले इससे एक वीडियो देखी, ये मुल्क हमने इस चीज के लिए बनाया था। आगे ये है, ये डॉक्टर थे कंसल्टेंट शौकत खान में, ये भी सेम कम्युनिटी से वास्ता रखते हैं और इनको भी टारगेट बनाया गया। इनका 8 साल बेटा भी उनके साथ था। तो शर्म महसूस होती है पाकिस्तान में सिक्योरिटी का ये हाल है। आपका मिनिस्टर आता है बार बार और एक तकरीर करता है, साथ ये भी कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि कराची में ये वाकया 1 महीने बाद होगा, क्वेटा में 3 महीने बाद होगा। तो ऐसे हमारी हालत है, ऐसा नजर आता है कि कोई सुनने वाला नहीं। ये 5 साल का मैंडेट शायद हमने इस चीज के लिए दिया था। ये है हेल्थ की हालत, जहां पर आपके लोग मरते हैं। मेडिसिन ऐसे हैं कि सिरप भी लोगों के लिए कातिल है और सिर्फ एक इस सिरप से एक ही दिन में पता नहीं कितने लोग मर गए। बिजली गैस, ये तो आप सुनते ही हैं, हर वक्त पाकिस्तान में एक ही हाल चलता रहता है। जहां तक बिजली की बात है,
تو وہ تو آلموسٹ ناپید ہے. ابھی پھر گرمیاں آنے والی ہیں, آپ کو پھر بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے. جہاں پر گیس کی حالت ہے پرٹیکولر پیٹرول, تو وہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں آپ کو یعنی لائنیں نظر آئیں گی اور اس کا ایک اپنا ہی برا حال ہے. آلموسٹ ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ناپید سی ہو گئی ہے, جو آج سے صرف 4-5 سال پہلے موجود تھی. آلموسٹ آل سڈن یہ ایشوز شروع ہو گئے ہیں. 5 سال پورے ہو گئے. یہ ہماری نیشنل اسمبلی کی ایک پکچر ہے, سب نے بڑے فخر سے, ان سب میں سے آپ اگر دیکھیں تو آلموسٹ 70% نے کوئی ٹیکس نہیں دیا, اور سب کا یہی حال ہے. میں کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کروں گا, اس کو نیکسٹ کر دیں. تو یہ کرپشن جو ہے یہ آلموسٹ آپ کو ہر لیول پر نظر آتی ہے. دیر از آلموسٹ نو امینسٹی. آپ کو نیچے سے نیچے, اوپر سے اوپر, لیکن بیسیکلی شروع اوپر سے ہوتا ہے, نیچے تک جاتا ہے. تو یہ کرپشن ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گی, اور اس کا اس گورنمنٹ نے آلموسٹ میرے خیال میں اس کے لیے سب سے پاپولر ثابت ہوئی. اور جب ایسی کرپشن ہوتی ہے جس میں آپ کو NICL, OGDC, میرے خیال میں کوئی مہنگا مانی ہے کہ رینٹل پاور پلانٹس, اس کے سارے کیسز, ایسے لوگ پھر مرتے ہیں جو کہ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پھر آپ کو اچانک ایسی خبریں نظر آتی ہیں, اور ایسے لوگوں کا پاکستان میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بیچارے کو بھی, اس کی 2 بیٹیاں آلموسٹ ینگ ایج, ینگ فیملی تھی. تو جس طرح پاکستان میں آئیڈیالوجی ایک ہے طالبان اور اس کا, تو یہ ایک کنٹینیوس سلسلہ چلتا رہا. ڈرون پہ ڈرون حملے نہ رک سکے بلکہ زیادہ ہو گئے, اور میرے خیال میں آپ آئیڈیالوجی کو ڈرون سے ختم نہیں کر سکتے, اور سلسلہ چل رہا ہے. اب یہ ہماری گورنمنٹ کو خیال آیا, مختلف جو گورنمنٹ پارٹیز ہیں ان کو خیال آیا کہ نیگوسیشن ہونے چاہیے. اس کے لیے پھر APC بلائی گئی, آل پارٹی کانفرنس, اور اس پہ بات شروع ہوئی کہ جی طالبان سے مذاکرات کیے جائیں. اس پہ سب ایک ہیں, میرے خیال میں نام نواز شریف کا ہے لیکن سب ایک ہیں. عمران خان میرے خیال میں پچھلے 8-10 سال سے یہی بات کر رہا تھا کہ نیگوشیشن بیسیکلی آپ کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا ڈفرینٹ گروپس میں. ان کو 2 مہینے رہ گئے, اور اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے رہ گئے ہیں, اور 2 ہفتے سے بھی اب کم ہیں, تو کیا نیگوسیشن کرنی کیا, لیکن فیس سیونگ ہے. اور شاید ہمارے پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں ان کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ ہم کمپین کس طرح کریں گے, ہم باہر کیسے نکلیں گے. تو اس کے لیے ایفرٹ ہے یہ, صرف اور صرف آپ نظر جو ہے وہ صرف ووٹ پہ اور الیکشن پہ ہے. ایک اور بات, PTI پروگرس اس بیچ میں کیا تھی, PTI نے کیا کیا. نو ڈاؤٹ PTI کوئی گورنمنٹ پارٹی نہیں ہے, نہ اس کے پاس کوئی پاورز ہیں. آپ کو میں شارٹ میں دکھا دیتا ہوں. PTI اس بیچ میں نیچرل ان کا کام یہی تھا کہ آپ کو اپنا پروگرام بتائے, آپ کو اپنا مینیفیسٹو بتائے, آپ کو اپنے آپ کلیئر کرے. جہاں پر جتنی ہو سکتا تھا, نہ کوئی آفیشیل اپوزیشن ہے, نہ اس کا کوئی رول ہے. ایجوکیشن پالیسی یہ بالکل ریسنٹ ہے, 20 فروری کی. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکوں گا, لیکن جو بھی پالیسی عمران خان نے دی وہ سب کے سامنے دی, اوپن فورمز میں دی. لوگوں نے اس کو چیلنج کیا, اس کو ڈسکس کیا, اس کو ڈیبیٹ کیا. ان میں سے 3-4 بندے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو یوزولی پبلک فورم گئے, انہوں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا. اس میں جہانگیر ترین, اسد عمر اور اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ ہے آپ کی ایجوکیشن پالیسی. اس کے بعد انوائرمنٹ پالیسی, یہ بالکل ریسنٹ ہے. میرے خیال میں بہت سے ایسے ہیں جن کو ان چیزوں کا خیال بھی نہیں ہے, نہ ان کو پرواہ ہے اس چیز کی. پاکستان کا انوائرمنٹ بھی دن بدن اس کو بھی چیلنجز ہیں. انڈسٹریل اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ پالیسیز, تو یہ ویژن ہے, آپ اس کو ضرور دیکھیے. اس کو دیکھنے کا آپ کو ڈیٹیل اگر دیکھنی ہے تو PTI کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, بالکل یہ سامنے پڑی ہوئی ہیں پالیسیز. اور میں آپ کو ایک اور لنک دوں گا, اس پہ بھی آپ جب جائیں گے تو یہ پالیسیز اس پہ ڈیٹیل میں پڑی ہوئی ہیں. کافی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں, اس کا بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. یہ ہے ہمارے پاکستانی اوورسیز. دبئی لے لیں, عرب کے کوئی ملک لے لیں, یہ مزدور ہیں. میرے خیال میں یہ جتنے دبئی ہو گیا, قطر ہو گیا, کویت ہو گیا, یہ آپ کے ایک درمیانہ شہر سے بھی چھوٹا ہے.
لیکن آپ کے مزدور، آپ کے لوگ وہاں پر مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ کے پاس کوئی ان کے لیے پروگرام ہوتا. اسی طرح وومن پروگرام بھی ہے، جسٹس فار وومن آف پاکستان، اس پہ بھی عمران خان کی آپ دیکھیں، ضرور آپ اس کو ریفر کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پہ کیا ڈیبیٹ ہے، کیا ڈسکشن ہے. کبھی کبھی آپ کو جب یہ پریزنٹ ہوتی تھی اور لوگ اس کو میڈیا میں ڈسکس کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ گورنمنٹ پارٹی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، لیکن سچویشن ایسی ہی تھی. آپ کو میڈیا میں ایسے ہی خبریں نظر آئیں گی. اس وقت آلموسٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی حد تک میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے. آگے آپ جائیں تو یوتھ پالیسی ہے. یوتھ کیونکہ پی ٹی آئی کا ویسے بھی ایک سرمایہ ہے، ملک کا سرمایہ ہے، تو ضروری ہے کہ ان کا بھی آپ تھوڑا سا اسٹیٹسٹک اس پہ اویلیبل ہے، لیکن چلیں یہ فوزیہ قصوری صاحب بھی آ گئی تو ان کو بھی ریسیو کرتے ہیں. لائٹ آن کرتے ہیں. آئیے جناب. ایک دفعہ پھر ایک گڈ کلیپ فار پروجیکٹ. میں کافی دنوں سے ان کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. یوزولی ابھی ہم نے بھی لائیو رکھا ہوا ہے اور جو لوگ انٹرنیٹ پہ ان کی ویب سائٹ پہ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام اس وقت لائیو ہے. لیکن کافی شہروں میں یہ گئی، ان کی اپنی ایک فیملی ہے، ان کی اپنی وہاں پہ کمٹمنٹ ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان، یہ جذبہ ایک ہی ہے صرف پاکستان کا، جو یہ سب نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ. اور یقین کریں کوئی اتنی ایفرٹ ہمیں نہیں کرنی پڑی اس پروگرام کے لیے. میں آپ کو بس صرف اتنا بتا دیتا ہوں کیونکہ میرا نام جو پوسٹر پہ لسٹ تھا، ای میل لوگوں کو میرے نام سے گئی. میں نے جو بندہ بھی مجھے فون کرتا ہے 15 منٹ سے کم بات نہیں ہوئی. ہر بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ تنگ ہے، وہ فکر مند ہے. اور یقین کریں پچھلے دن کافی ڈیفیکلٹ اور مطلب بزی گزرے اس لحاظ سے، لیکن نو ڈاؤٹ یہ ہماری سچویشن ہے اور ہر بندہ اس پہ تو اسی لیے اسی ایفرٹ کے ساتھ فوزیہ قصوری یہاں پہ آئی ہوئی ہے تاکہ ایٹ لیسٹ ہم اپنی اس میں حصہ ڈال سکیں. اور وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کچھ پریزنٹیشن میں کہ ہمارا حصہ اس میں کیا ہے. پی ٹی آئی یوتھ ویژن ہے جس میں اس کو ڈیم کر کے تھوڑا سا تو ہماری اسٹیٹسٹک یہ ہے پاکستان میں کہ ایک بہت بڑی یوتھ ہے جو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی، آلموسٹ مور دین 40%. اور یہ آپ کا نیا ووٹر بھی ہے، فرسٹ ٹائم ووٹر. تو پی ٹی آئی نے یوتھ کی ایک پالیسی دی اور میرے خیال میں ویسی بھی ہونی چاہیے، یوتھ کے لیے ایک پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ان کو اپنے ملک میں ہی کچھ نظر آئے، ان کو اندھیرا نہ ہو. جب بھی آپ پی ٹی آئی کا کوئی بھی پروگرام دیکھیں، کوئی بھی جلسہ دیکھیں، آپ اس کا ایک بڑا، میں آپ کو کوئک ایزی اور آسان بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کون سپورٹر ہے. اس پکچر میں آپ دیکھیے آپ کو آلموسٹ 80%، آپ I can assure you 80% جو ہوگا وہ 35 اور 35 سے نیچے ہوگا، 40 سے تو مست نیچے ہوگا. تو ایک بہت بڑا ووٹر ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے، اس کو اپنا فیوچر
یا ڈارک ہے یا اس کو برائٹ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو یہیں پر پی ٹی آئی پر ایک ہوپ ہے. تو یہ اس کے لیے پروگرام. آپ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیں، کچھ انیشیٹو پی ٹی آئی نے لیے، کیونکہ نیچرلی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، نہ میڈیا اس کو اتنا پروجیکٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے کچھ طریقے یہ ہیں. اور پرٹیکولرلی ہم جیسے لوگ جو باہر ہیں، آئی فون اپلیکیشن ہے، نئی لانچ ہوئی ہے، آپ اس پہ اپڈیٹ دیکھ کر سکتے ہیں. اس پہ آپ جو پی ٹی آئی کی ریڈیو ہے اور پی ٹی آئی کا جو ٹی وی ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ایک ٹی وی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. میں فوزیہ قصوری کو آلموسٹ اباؤٹ لائک 2-3 ویکس میں نے ان کو سنا، اور یہ چلتا رہتا ہے. آپ کو یہ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ آتی رہتی ہے وقت بوقت، اور باقاعدہ یوزولی آپ کو اسکیجول جو ہے وہ فیس بک پہ مل جاتا ہے. ایس ایم ایس کا ایک اور طریقہ ہے، آپ اگر انفارمیشن دو، آپ کے پاس پی ٹی آئی کی فیڈ بیک آتی ہیں، اپڈیٹس ہوتی رہتی ہیں. This car is behind someone. This car is blocking someone. So I just got info. There is a car or plate number with a Nova Scotia plate number EMP 388. It's blocking someone car. So please help and clear the way. So thank you. Next جو بہت بڑا انیشیٹو عمران خان نے لیا وہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن. بہت بڑی ایفرٹ ہے یہ. پاکستان کا کلچر چینج ہو رہا ہے. آپ یقین کریں یہ اپرچونٹی پاکستان میں کسی نے نہیں دی. میں ہمیشہ اس پہ اور میں اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں گا بھی. یہ پکچر پرٹیکولرلی میں اس لیے پوسٹ کی کہ یہ میرے شہر سے بھی ریلیٹ کرتی ہے. جو ایگزیکٹلی لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ کوہاٹ سے چچا ہمایون ہے، درزی ہیں، آپ نے ان کو سنا بھی ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. جو ایکسٹریم رائٹ پہ ہے یہ میرے شہر کا ہے، مردان سے، عاطف نام ہے. بہت کمیٹڈ لوگ ہیں پی ٹی آئی میں. اس بندے نے، عاطف نے، آلموسٹ مجھے یاد ہے 2007-8 کی بات ہے، میں پاکستان میں تھا، الیکشن کے ڈیز تھے. کسی کو عمران خان کی بات کرنا یقین کریں لوگ سنتے نہیں تھے. آپ کو حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیوں اتنا بلنٹ ہے، مطلب کوئی سن نہیں رہا. اور یہ جو ہے ہمارے مردان کالج ہے، مین کالج ہے، اب یونیورسٹی ہو گئی ہے، تو اس کے سامنے ممبرشپ کر رہا تھا اور الیکشن کا عمران خان نے بائیکاٹ کیا تھا. تو میں نے خود اس کو وٹنس کیا. یہ اب پشاور ریجن کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے اور چچا ہمایوں جو ہے کوہاٹ کے اور اس طرح سے بہت سے ہیں. میں آپ کو ٹیسٹیمونی دکھاؤں گا، ابھی اس کے بعد کریں گے. لیکن اگر ووٹ آپ کا یہ ہوگا، یہ بندہ جو ہے یہ ٹی وی پہ اعلان کرتا ہے کہ کیا کرپشن پہ پیپلز پارٹی کا حق نہیں ہے، اور یہ 1 مہینہ پہلے دوسری گورنمنٹ پارٹی میں چلا جاتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان کا فیوچر جو ہے کیا ہوگا؟ تو اگر ووٹ ہم نے انہی کو ڈالنا ہے تو پھر آپ کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں، لیکن اس میں آپ کا حصہ ضرور ہونا چاہیے. اگر چینج ہے تو وہ صرف ووٹ سے ہے. میں پچھلے دنوں کافی ڈسکشن کی، آلموسٹ 1 سال سے ہو رہی ہے. میری نیچرلی ہر بندے کی جو سیاسی بندہ ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ اس کی فیملی لائف تو ہے ہی نہیں. لیکن اینی وے اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 3 مہینے 4 مہینے ہیں، میں نے ایفرٹ کرنی ہے. جو میں نے پہلے کی میں ابھی کروں گا، لیکن 3-4 مہینے کے بعد میں اس پہ بحث نہیں کروں گا اور نہ ڈسکس کیا، چاہے پی ٹی آئی حکومت میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ میں نے اپنا حصہ ڈال دیا. میں نے جتنے لوگوں کو کنونس کرنا تھا، جتنا بتانا تھا، جو بھی اس کے موڈز تھے میں آپ کو ایکسپلین کر لوں گا بعد میں، وہ میں نے کر لی. میں نے اپنا حصہ ڈال دیا. اور میرے خیال میں جمہوریت میں ہمیں فریاد بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے جب مینڈیٹ دے دیا 5 سال کا تو پھر اس کو یا تو انجوائے کریں یا اس کو بھوگتے ہیں. میرے خیال میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میرے خیال میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. جو ایفرٹ ہے وہ آج ہے، وہ ابھی ہے، وہ یہی وقت ہے. اور اگر ہوپ ہے میرے خیال میں تو عمران خان کہتے ہیں سال ہے یہ میرا 2013، بس یہی وہ ہوپ ہے. آپ ویڈیو چلا دیں. یہ ٹیسٹیمونیل ہے ریسنٹ پی ٹی آئی کے جنہوں نے الیکشن جیتا ہے. آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں.
میرا نام شاہ حسین ہے، میں تحصیل کارکن سے تعلق رکھتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں تحصیل کے سب جنرل سیکرٹری منتخب ہوا ہوں۔ تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر ایک بندہ جو پاکستان کا نیشنلٹی ہولڈر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور اوپر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ عمران نے جو وعدہ کیا تھا کہ چیئرمین سمیت سب عہدے الیکٹڈ ہوں گے۔ تحریک انصاف کے عہدیدار کون ہوں گے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ میں اس تبدیلی کا حصہ ہوں جو بنے گا ایک نیا پاکستان سے۔ پاکستان تحریک انصاف۔ میرا نام اختر گل ہے، میں نوی گلی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن میں جنرل سیکرٹری عہدے پر منتخب ہوا ہوں۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں، اسکول سے 3000 ماہانہ تنخواہ لیتا ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اس سے چند روپے وقف کرتا ہوں اور اپنے گھر کے خرچے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کے عہدیدار کون ہوں گے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ میں اس تبدیلی کا ایک حصہ ہوں جو انشاءاللہ ایک نیا پاکستان بنائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف۔ آؤ مل کر بنائیں ایک نیا پاکستان۔ عمران کا جو حامی ہے سونامی ہے، سونامی ہے۔ عمران کا جو حامی ہے سونامی ہے، سونامی ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ عمران کا جو حامی ہے سونامی ہے، سونامی ہے۔ عمران کا جو حامی ہے سونامی ہے، سونامی ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں، اس میں بھی کچھ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ریپیٹ کیے سلائیڈز دکھائے جس طرح پاکستان میں پی ٹی آئی نے کیا کیا، آپ اس کے گلمسز کوئک گلمسز دیکھیں گے اور ایک نیا پاکستان جو ہے یہ اس کا نظم ہے۔ تو نیا پاکستان انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ نیا پاکستان، نیا پاکستان، نیا پاکستان، نیا پاکستان۔ انصاف کی آواز اٹھے، ظلم کی دیوار گرے، حق باطل پہ ہو جایا، ہاتھ اٹھا کر مانگ دعا۔ نیا
अच्छा, आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ अफजल साहब की, जो आपको नारे सुन रहे हैं आप। अफजल साहब और मैंने पीटीआई साथ ही ऑलमोस्ट, जब हम वैनकूवर में थे आज से 5 साल पहले, तो हम साथ ही कुछ दोस्त थे, हमने स्टार्ट किया, 5-6 हम मिलते थे। अब वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है फॉर श्योर, और वो भी एफर्ट कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। तो मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मैं पहले से पीटीआई में नहीं था, ना मैंने इमरान खान को, मैं बेसिकली क्रिकेट का फैन भी नहीं हूँ, मैं क्रिकेट मैच ना देखी है, तो मैं उस तरह से भी फैन नहीं था। लेकिन वक्त के साथ, देखते हुए, दोस्तों के साथ, और फिर इस तरह से पैशन बढ़ता गया। नो डाउट एक विजन किया है इमरान खान ने, एक सोच दी है, आप उसको सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली एक रीडिंग है इमरान खान की। जब मैंने यहाँ पर वॉलंटियर कॉल किए, हमारे पास एक लिस्ट है ईमेल, जो पिछले बार जो हमने गैदरिंग की थी उससे जनरेट हुई। मैंने एक ईमेल सर्कुलेट की दोस्तों को और कहा कि जी आप हमारे साथ वॉलंटियर कर सकते हो। जो वॉलंटियर आए, मैंने उनसे पहले ये सवाल किया कि आप इंट्रोडक्शन के साथ कि आप इमरान खान के साथ क्यों हो या पीटीआई के साथ क्यों हो। तो उन्होंने एक ही, जो सबसे बड़ा टॉप पे था, और सबने एक ही बात, और आप भी इस पे कह सकते हैं सिंसियर। तो आप उसको मैं इसको इस तरह देखता हूँ, मैं कनाडा में आया, मैंने स्टार्ट किया, आप एजुकेशन करते हो, आप अपने स्किल डेवलप करते हो, फिर आप अप्लाई करते हो, फिर आपसे सवाल जवाब होते हैं, इंटरव्यू होता है, तो आपके ना यहाँ पे कोई वालिद होता है, ना कोई रिश्तेदार होता है, ना कोई लिंक है, ना कोई रेफरेंस है। तो आपसे आपके एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का, आपके बैकग्राउंड का, तो मैं आपसे ये सवाल, आप यही सवाल आप अपने आप से करें जब वोट डालें कि इस बंदे में, आप 60 साल इसकी उम्र है, और इस 60 सालों में क्या इसमें कोई खराबी है। और मैं इसको सिंपली स्ट्रेट और मतलब अपने जुबान में, पठानों की जुबान में इस तरह कहूँगा कि वो अगर 60 साल में चोर नहीं है, तो वो आने वाले 10-15 साल उसके जितनी भी जिंदगी है उसमें भी नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप इसके साथ साथ मैं कुछ अपना, जो मेरी टीम है, और वो भी आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो बैक टू माय एजेंडा, और इसके साथ आएंगे शफकत आपको बताएंगे इकोनॉमिक कंडीशंस इन पाकिस्तान। तो शफकत। सब लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने पिछले साल भी हमारी बड़ी सपोर्ट की, और इस साल भी आप लोगों का ताउन हमारे साथ है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ ये ताउन जारी रखेंगे, और इसी के साथ हम पीटीआई की सपोर्ट करते रहेंगे। मेरा चूँकि तल्लुक थोड़ा सा फाइनेंस से है, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूं जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है। एक छोटी सी समरी है, मोस्टली लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि मीडिया पे ये सारी चीज़ें आती हैं,
जैसे कि इन्फ्लेशन रेट है, अगर आप देखें तो 2004 में हमारा इन्फ्लेशन रेट 5% था और आज मार्च में ये 14% पे चला गया। जीडीपी हमारी 6.81% थी 2007 में और ये अल्लाह के करम से 3.67 हो गई है, जो हमारी के गवर्नमेंट की मेहरबानी की वजह से। और यूएस डॉलर जो है वो 62 का था 2007 में और आज की डेट में वो 98.18 का है। गैस की जो कीमत है वो रिसेंटली, यानी कि इतने ज्यादा दूर ना जाए, 2008 में 63 थी और आज जो है वो 106.6 पे है। आगे अगर आप डेट्स की सिचुएशन देखें, जो पाकिस्तान की ओवरऑल डेट्स की सिचुएशन है तो ये बड़ी ही खतरनाक है। इंटरेस्ट रेट जो था 2002 में 9% था और आज वो 12% पे है। अच्छा, एक्सटर्नल डेट्स की जो सिचुएशन है 37.24 बिलियन है, जो कि 2006 में थी और जो कि इंक्रीज करके 65.75 बिलियन हो गई है 2013 में और उसकी ओवरऑल इंक्रीज आप देखें 76.55% 7 सालों में। टोटल डेट्स जो है पाकिस्तान के वो 15.2 ट्रिलियन, जो कि इक्वल्स टू हमारी जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है 68% के लगभग है। अगर आप इसको ओवरऑल पॉपुलेशन पे डिवाइड करें तो हर पाकिस्तानी $84,500 रुपीज का मकरूज है। अब जो टोटल डेट्स की सिचुएशन है वो देखें कि 2008 में 5,000 अरब के जो थे वो हमारे कर्जे थे और आज वो 15,000 अरब पे पहुंच गए और ये जो है इंक्रीज पिछले 5 सालों में हुई है, जो कि इस गवर्नमेंट ने की है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था उसमें 102% इंक्रीज हुई है 2008 से लेके 2010 तक। 7.4% इन 2008 था, जो कि इंक्रीज करके 15% इन 2010 हो गया। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है इस तरह की। जब आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली आप ऑर्डर सिचुएशन में जाएंगे, क्राइम्स बढ़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, जो कि आप लोग देख रहे हैं। जो इस वक्त मुल्क में हालत है वो इंटायरली इन सिचुएशन की वजह से है। जब लोगों के पास जॉब भी होगी तो वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो किडनैपिंग करेंगे और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो भी इसी वजह से हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें जो सबसे बड़ा कारनामा इन्होंने किया कि हमारी जो करप्शन में, जो कि मोस्ट करप्ट नेशन में हम 34 पोजीशन पे आ गए। डिटीरियरेशन ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स इंक्रीज्ड, करप्शन हैज रीच्ड टू द अनप्रेसिडेंटेड लेवल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे था, वो स्लाइड बैक पे रखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे था उसमें हमारी 34th पोजीशन थी। इस वक्त जो हम IMF पे 34th पोजीशन पे हैं और पहले हमारी 2007 में 47th पोजीशन थी और ये भी हम प्रोग्रेस जो की है हमने। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा सा अगर आप समराइज करें 2-4 चीजों को, तो आप डेट्स की सिचुएशन देखें। हमारे जो डेट्स हैं वो 200% इंक्रीज किए हैं 4 सालों में, लेकिन कंट्री में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। आपने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो पिछले 4 सालों में कि आप कह सके कि इतने कर्जे हमने लिए हैं और हमने कोई डैम डेवलप किया हो या कोई बड़ा मेगा कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई हो या हमने कोई बड़ी अचीवमेंट कर ली हो। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी नीचे जा रही है और डेट्स की सिचुएशन हमारी जो है वो बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। अच्छा, पॉवर्टी का जो रेट है वो जंप करके 23.9% टू 37% पे चला गया है और ये पिछले 4 सालों में हुआ है, जो कि बड़ी ही स्ट्रेंज सिचुएशन है। और ये डाटा जो है पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन का है, किसी आउटसाइड इंस्टीट्यूट का नहीं है। और ये भी मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव डाटा दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपना डाटा है। हो सकता है कि ये जो परसेंटेज हो ये ज्यादा हो। क्राइम की रेशियो अगर आप देखें
तो 19.6% इन मर्डर केसेस हो गई है और 32.8% इन रेप केसेस हैं, 48.6% इन किडनैपिंग, 45.3% इन कार थेफ्ट एंड 85.9% इन किडनैपिंग फॉर रैंसम। ये 2007 से लेकर 2012 तक इतनी इंक्रीज हुई है इन चीजों में। और इनकी वजह क्या है वो आप सारे जानते हैं कि जब हमारे जो प्राइम इंस्टीट्यूट्स में है वहां पे हम अगर क्रिमिनल्स को बिठाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो डाटा है या हमारी जो फिगर्स हैं क्राइम्स की वो इसी तरह बढ़ेगी। आप देखें तो हमारी प्रेसिडेंसी में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। 9 साल जेल में रहे और उनके ऊपर हजारों करप्शन के केसेस हैं जो उन्होंने एनआरओ के थ्रू सस्पेंड करवाए हुए हैं। बाकी जो स्विस कोर्ट्स में केसेस हैं वो आप सबके सामने हैं और जो उन्होंने गास्टा आप दोनों में कमीशन खाई थी उनके केसेस भी आपके सामने हैं। तो जब हम इस तरह के लोगों को अपनी हाई प्रोफाइल पोजीशन पे बिठाएंगे तो कंट्री में क्राइम की रेशो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप अदर साइड देखें तो एक सूबे में हमारे जो गवर्नर हैं उनके ऊपर मेरा ख्याल है कमोबेश 25 जो हैं वो कत्ल के केसेस हैं, लेकिन वो पिछले 8 साल से वो गवर्नर हैं हमारे माशाल्लाह। तो जब आप क्रिमिनल्स को अपने इंस्टीट्यूट्स में लेकर आएंगे, अपनी असेंबलीज में लेकर आएंगे तो कंट्री की ग्रोथ नहीं होगी, कंट्री का क्राइम रेट बढ़ेगा और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डिटीरियोरेट होगी। तो ये तो मैंने 2 एग्जांपल आपको जो बड़ी दी है। अगर आप ओवरऑल रिव्यू करें अपनी असेंबली को तो माशाल्लाह आपको हजारों क्रिमिनल्स मिलेंगे जो कि हमारी असेंबली में बैठे हुए। आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था टीवी के ऊपर, तो उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के मुशाहिदुल्लाह खान ने ये एडमिट किया कि हमारी जमातों में और हमारी असेंबली में बेशुमार क्रिमिनल्स आ गए। तो जब ये लोग आप पीडीए के ऊपर आके एडमिट करेंगे तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारी लीडरशिप किन लोगों के हाथ में है। तो जब क्रिमिनल्स असेंबलीज में बैठेंगे तो अल्टीमेटली वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, वो हमें और आप लोगों को या हमारे जो बैक होम में गरीब लोग हैं उनको डिफेंड नहीं करेंगे। तो अब सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो समराइज मैंने जो किया है, एक तो हमारे पास जो नया पाकिस्तान का स्लोगन है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो जो हमारे इमरान खान ने हमें एक नया पाकिस्तान का कंसेप्ट दिया है, हमें उसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए और हमें पॉजिटिव स्ट्रगल करनी चाहिए और विल होनी चाहिए हमारे पास, ताकि हम मुल्क की जो कंडीशन है उसको चेंज कर सकें। दूसरी, हमें एक सिंसियर लीडरशिप की जरूरत है, जो कि हम दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इमरान खान की सूरत में हमें एक सिंसियर लीडरशिप मिल जाएगी। बाकी हमें रिफॉर्म्स चाहिए हर इंस्टीट्यूट में, हर डिपार्टमेंट में हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो कि अभी आपके सामने रिसेंटली जो हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में जब रिफॉर्म्स की बारी आई तो सारी माफिया जो है वो इकट्ठी हो गई और अभी भी वो इकट्ठे हैं और वो उस बिल को पास होने नहीं दे रहे जो कि इलेक्शन कमीशन ने एक रिफॉर्म की सूरत में सबमिट किया है, ताकि वो जो चीजें लोग चाह रहे हैं वो अकॉर्डिंगली उनको इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन वो लोग इतने पावरफुल हैं कि वो उस बिल को अब कह रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि 8 दिन रह गए, हम इसको पास नहीं कर सकते। लेकिन वो 8 दिन के अंदर अंदर सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम करने का बिल पास कर सकते हैं। तो ये तो प्रायोरिटीज की बात है उनकी। दूसरा, हमें जस्टिस चाहिए जो कि सबके लिए फेयर हो और उसमें किसी किस्म की कोई डिफरेंशिएशन ना हो। और बाकी जो अकाउंटेबिलिटी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। हमें हर बंदे को, हर ओहदेदार को और हर पोजीशन पर बैठे हुए बंदे को अकाउंटेबल करना होगा, ताकि इस मुल्क की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी तब्दील हो सके। तो ये तो एक छोटा सा मैंने एक समराइज किया है जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान का डाउनफॉल सिचुएशन है। तो अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे ऊपर, और अगर हम लोग सारे ताउन करें, इस तरह मिलजुल के अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कोशिश करें और इंडिविजुअल एफर्ट भी करें, जैसे हम अब सारे कंबाइन एफर्ट भी कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए कि इसको हम बदल सकें। तो यही कुछ था जो मैं कहना चाहता था। बाकी आप लोगों की
पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान का जो हामी है। अच्छा, आपको जो मेरा नेक्स्ट स्पीकर है वो पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इमरान खान के पर्टिकुलरली सपोर्टर हैं। ये हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया से इनका ताल्लुक है। जब इनको पता चला, इन्होंने खुद कांटेक्ट किया और कहते हैं कि जी मैं आपको कंट्रीब्यूट भी करता हूँ, आपके साथ हूँ। मैं इमरान खान को बहुत सुना है, तो मैं भी इंटरेस्टेड था कि इनसे सुने कि जी ये इमरान खान के बारे में, ये पीटीआई के बारे में क्या जानते हैं, या पाकिस्तान को ये किस तरह देखना चाहते हैं। नेचुरली हर बंदे की ख्वाहिश है कि एक नया पाकिस्तान हो जो सबके लिए अच्छा है। तो ये है माइक भटनागर। पाक भारत दोस्ती जिंदाबाद, पाक भारत दोस्ती जिंदाबाद। Well, thank you very much first of all. आज की खास मेहमान मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा, ख़वातीन और हज़रात, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज के तहरीक इंसाफ के इस जलसे में मुझे आने का मौका मिला। मैं चंद अल्फाज में अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जैसा वकार साहब ने कहा, मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तानी मीडिया में चेयरमैन साहब और पार्टी के मुतालिक काफ़ी कुछ लिखा गया, कहा गया। हिंदुस्तानी अवाम जो हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, वो तहे दिल से चाहते हैं कि अगला वजीर आज़म इमरान खान हो। सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब ही पाकिस्तान को वो मजबूती दे सकते हैं जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो मजबूती पाकिस्तान के फाइनेंस के लिए हो या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए हो। पिछले 15-20 साल में हिंदुस्तान में काफ़ी बदलाव आए, बहुत चेंजेस हुए और आज का नौजवान हिंदुस्तानी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की उम्मीद रखता है और उसको देखना चाहता है। एक फाइनेंशियली स्ट्रांग पाकिस्तान जो हम सब की ख्वाहिश है, वो उसकी जरूरत उतनी आपको है, उससे ज्यादा हमें है। Once we are strong as a neighbor, we can do a lot of things together. There's no ifs and buts about it. इमरान साहब की करप्शन फ्री फ्रेंडली सरकार, जैसा कि देखा अभी वकार साहब की प्रेजेंटेशन में, जिसके ताल्लुकात खित्ते के सभी मुल्कों से बेहतरीन हो, वो इस सारे ममालिक के लिए बहुत फायदेमंद है। हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानियों की सोच है कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की आने वाली सरकार पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। इमरान साहब का चंद महीनों पहले एक इंटरव्यू इंडियन मीडिया में शाया हुआ था। आज तक चैनल पर वो आए थे, ख़ास मेहमान थे दिल्ली में दिसंबर में। मैंने सीरत साहब को वीडियो भेजी थी और सीरत साहब ने वो सभी मेंबरान को सर्कुलेट भी करी। उसमें जो उनका जज्बा था, जो उन्होंने उसमें बात कही, वो काबिल तारीफ था। जितने लोगों से मेरी उस बारे में बात हुई, everybody was totally wowed by that. They were totally impressed. You could see an honest, committed future Prime Minister of Pakistan in that video. I saw that. And I hope everybody who enjoyed the video saw as well. Now, Chairman Saab is a widely traveled person, as you all know, has been around the world, represented a modern, educated person. Yet, the down-to-earth cultural and regional values, that is what he represents along with. Today's world is looking at Pakistan to rise and shine. And only one person I know personally who is capable in Pakistan is Chairman Imran Khan. That's my personal opinion. ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों मुल्कों के बीच में कुछ मसले हैं
اور اس قسم کے مسئلے دنیا کے کئی ملکوں کے بیچ میں ہیں, ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں اس میں. کینیڈا اور یو ایس اس کی مثال ہے. لیکن دیکھیے کہ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ملتے ہیں, اور بزنس اینڈ کامرس which is the key partnership between these two countries are totally not affected no matter what. There is a usual business going on. ہم بھی اس سے سبق لے سکتے ہیں. We can also do the same. Why not? What is holding us back? آج پاکستان ایک ریالٹی ہے and دنیا کو اس کی قدر ہے, ہمیں ہے, مجھے ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ عمران صاحب اور تحریک انصاف کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دیں. جیسے وقار صاحب نے کہا یہاں پر, یا اپنی جو فیملیز, فرینڈس باقی پاکستان میں ہیں, ان سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے. Try to convince them. This is one opportunity I feel personally. I grew up reading about a lot of. I read actually Muhammad Ali Jinnah very well. I read Allama Iqbal. I think this is one opportunity we have, as he says, یہ سال میرا ہے اور 2013 ہے. This is one opportunity we have. We don't want to miss that. As I was talking to Sirat Saab as well, what I understand is that اس پارٹی کو پاکستان میں جو انڈسٹریسٹ ہیں یا جو جاگیردار ہیں, ان کی کوئی بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے. ان کے اپنے ڈر ہیں, مسئلے ہیں, جو بھی ہے. I think today is the day where I would like to request all of you in your personal capacity that we should make this event successful. We should donate what we can afford to make this event a huge success and to support this movement. اگر آپ کو جنہ اور علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے تو وہ صرف ایک آدمی دے سکتا ہے. That is عمران خان. میں نے جنہ صاحب کی تقریر کئی بار سنی, جو ان کے ویوز تھے. If that is what we wanted, I think, and this is in my personal views, as based on my readings, my watching TV, talking to my friends over the period of time. Well, at this point of time, میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تعلقات بہترین ہوں اور جلدی ہی عمران صاحب کی سرکار پاکستان میں بنے. آمین. یہ بس آپ کو صرف بتانا تھا کہ عمران خان کو صرف ہم نہیں بلکہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں, ریڈ کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہمارے جو لیڈرز تھے ان کو صرف ہم نے ریڈ کیا ہے, بلکہ بہت سے لوگ ان کو ریڈ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں جو سوچ اقبال کی تھی, جس کو بنایا قائد اعظم نے, اس کے بیسیکلی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی چاہیے, اور آپ دیکھتے ہیں وہ عمران خان. اگر کوئی ویڈیو ہے آپ چلا لیں. میں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں, لوگ آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایسا کریں, ووٹ نہ ڈالیں, کوئی ووٹ نہ ڈالیں, لیکن ایک اور کام بھی کریں. جب آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے نا تو ادھر ادھر بیٹھ کر اس ملک کی بربادی کو ڈسکس بھی نہ کریں, کیونکہ وہ بھی آپ کا قصور ہے. ہم پاکستانی ساری دنیا کے مذاق کا شکار ہیں. حقیقت بلادیت ہوتے ہوئے بھی ہم لاچار ہیں. جن کی دلچسپی سے لوگ اس ملک میں رائے دیتے ہیں, ان کی دلچسپی سے کچھ کرنا بھی چاہیے. سیکھتے کیوں نہیں ہو, ووٹ کیوں نہیں ڈالتے؟ ملک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ملک کے ساتھ وہ مسئلہ ہے. کبھی کچھ کیا تو اپنے ملک کے لیے, اور کچھ نہیں تو اس دفعہ ووٹ دینے کی زحمت کر لینا. اس ملک کی اجتماع کو روکو, جاؤ جا کے ووٹ دو. جتنے ووٹ پہلے تاریخ شروع اول سے ووٹ پہ گزرا ختم کر کے اور اس میں سے ووٹ ضرور کرو. آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے, لیکن مجھے صرف خاموشی سنائی دے رہی ہے. کیوں؟ کس بات سے ملتا ہے؟ ایم پی لوگ خان واسطے جا ووٹ کا اہتمام نہ کریں. مرچی شو پاکستان لیتا ہے, اگر مرچی شو ووٹ نہ کرے ووٹ پلیز کینسل بھی کرے. اس دفعہ ووٹ ڈالنے میں ضرور جاؤ. پورے زندگی میں ہم نے یہی دیکھا, جو بندہ ووٹ ڈلوانے نہیں آتے اس کو ووٹ پہلے سے ڈلواتے ہیں. اس دفعہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اب ملک میں کنگال ہو گیا, ایسے کچھ نہیں لیا, وہ بجو کو میرا ووٹ بھی نہ پا گیا ہوئے. جس مرضی کو ووٹ ڈالے ہاں کی کرو. اساں تے غریب ہوں, اساں کے جیون سے رات چوندا اساں تے میں نوان دیندا سنا اساں کھلے ہوں. ملکہ تاسو چاہا ووٹ ور کے کہنا چاہنا یہی کما اور خود مرضی والا ووٹ والا. کل تک ہم رو رہے تھے روٹی مکان کو,
आज हम रो रहे हैं बिजली पानी गैस को, कल हम रोएंगे कफन दफन और कब्रिस्तान को। इससे पहले कि देर छा जाए और चिराग गुल हो जाए, उठिए। अपने वोट को मत बेचिए, ये अनमोल है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। ये क्या है? ये कागज का टुकड़ा है, ये आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। कैसे? आप घर से निकलिए, पोलिंग स्टेशन जाइए, वहाँ कागज उठाइए, एक छोटे से कमरे में जाइए, निशान लगाइए, बाहर निकलिए, बैलेट में डालिए। क्या हुआ? वोट। आपने किया वोट। अगर आप वोट नहीं करेंगे और कंप्लेन करेंगे कि हमारी जिंदगी नहीं बदलती, तो नहीं बदलेगी जिंदगी। खुदा ने अकल दी है, उसे इस्तेमाल करें, चाहे जाके वोट दें। अगर कोई भी उम्मीदवार आपके मेयार पे ना उतरे, उसके बावजूद आप पोलिंग स्टेशन जरूर जाएं और अपना बैलेट पेपर को इस तरीके से पुर करें कि आपका वोट का गलत इस्तेमाल ना हो सके। देखिए सबको ज्यादा के वोट करो। वोट क्या सोच रहे हो? जाओ वोट। खिलौते रहना। वोट। अभी तक क्या बैठे हुए हो? वोट। इसके बाद बेसिकली सेगवे है इसका, और आपको बताएंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पिछले बार ये आए थे कैलगरी से और सबके साथ इनकी इंट्रोडक्शन हुई थी। दोबारा आए हैं सीरत साहब जो हैं ये हमारे पीटीआई अल्बर्टा के कोऑर्डिनेटर हैं, मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर हैं, और इन्होंने ही ये एफर्ट की। ये पिछले दिसंबर में पाकिस्तान में थे, लीडरशिप के साथ इनकी मुलाकातें हुई। मैं तो फेसबुक पे पिक्चर देखता रहा, खैर तो उसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की असद उमर से, जहांगीर तरीन से, फौजिया कसूरी साहब, ये सबसे आलमोस्ट बहुत से मिले, और इन्होंने फिर फौजिया कसूरी साहबा को अपॉइंट किया इस फंड रेजर के लिए, और ये मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रही हैं। तो सीरत साहब का जो बेसिकली आपको बताना चाह रहे हैं वो है कि हम चेंज किस तरह ला सकते हैं। Segue to this video. सीरत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साहब। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा वकार साहब का कि उन्होंने अपनी टीम के साथ इतना अच्छा यहाँ पे सेटअप बनाया, इतने ज़्यादा लोगों को जमा किया। और आप देख रहे हैं 1 साल पहले हमने भी किया यहाँ पर शुरू की, 1 साल में यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेंबरशिप भी की। आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, मुझे ज़्यादा ऊंचा बोलने की आदत नहीं शायद इस वजह से। अच्छा, तो ये बात है पिछली दफ़ा जब हम टोरंटो में गए थे, यहाँ पे अल्बर्टा की टीम जहाँ से फोर्ट मैक से और कैलगरी से कुछ लोग गए थे हमारे साथ, तो वहाँ पे फौजिया कसूरी साहिबा से मुलाकात हुई। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हम लोग इतनी ज़्यादा मेंबरशिप कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे काम करें, लेकिन कोई लीडरशिप से बंदा नहीं यहाँ पे आता ना। तो इन्होंने वहाँ पे भी बड़ा सॉलिड हमसे प्रॉमिस किया कि मुझे जैसे ही मौका मिला मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊँगी, तो ये इलेक्शन से पहले ज़रूर आऊँगी। अच्छा, फिर इत्तेफाक की बात है, ये दिसंबर में पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ से फिर इनसे मुलाकात हुई। फिर मैंने इनको रिमाइंड किया, इन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, और आज देखें ये हमारे पास आज हमारे दरमियान बैठी। बाकी वकार साहब कह रहे हैं कि चेंज किस तरह आ सकती है, ये मेरा ख्याल है हम लोग सारे यहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हैं, हमें पता है। हम लोग एवरीडे खान साहब की स्पीचेस भी देखते हैं, उनके टॉक शोज देखते हैं, रोज़ाना न्यूज़पेपर भी देखते हैं। हर बंदे को पता है कि चेंज किस तरह आ सकती है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? चेंज तो वोट से आनी है, जो पाकिस्तानियों को वहाँ पे उनको राइट मिला हुआ है। हमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की पिटीशन पे हमें अलाउ किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी वोट डाल सकते हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन बहाने कर रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमारी तहरीक इंसाफ इस पर भरपूर कोशिश करी है, शायद कोई रास्ता निकला है कि हम लोग ये एक पूरी कंट्रीब्यूशन है जो हम वोट के जरिए दे सकते हैं, जो चेंज ला सकते हैं। लेकिन अब दूसरा जो एस्पेक्ट है
جس میں ہم لوگ اوورسیز پاکستانی اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح محترمہ فوزیہ قصوری صاحب ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں, یہ یہاں پہ پاکستان سے چلی ہیں. ان کا 20 دن میں میرے خیال ہے 14 سٹیز میں بڑا ہیکٹک پروگرام ہے, اور یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ اس میں کوئی چوروں والا پیسہ نہیں ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا پیسہ کو اسمگلنگ کو دوائیاں بیچنے والے یا کوئی ڈرگز والے لوگ نہیں ہیں. اس میں ہم لوگوں نے, کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ اوورسیز پاکستان اس پہ وہ فوکس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ انہی کی وجہ سے $14-15 بلین ہر سال پاکستان میں آتا ہے, تو انہی کی وجہ سے انشاءاللہ تحریک انصاف کو پوری سپورٹ ملے گی. اور آج فوزیہ قصوری صاحب ہمارے درمیان ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں پوری سپورٹ ان کو دینی چاہیے, تاکہ یہ جو اپنا ٹارگیٹ لے کے آئی ہیں فنڈ ریزنگ کا, ایک تو یہ ہمارا اوورسیز پاکستانی کا ہے کہ ہم ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آج کل میں بڑا حیران ہوں, فورٹ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن میں 90 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کا جو رسپانس فوزیہ قصوری صاحبہ کو ہے وہ میں آپ بتا نہیں سکتا اپنے الفاظ میں کہ کتنا اچھا رسپانس تھا, کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ اس طرح بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی بندہ جسٹ ریکویسٹ کرے اور لوگ اس طرح کیا کہتے ہیں وہ ڈالروں کی بارش کرتے ہیں, جیسا خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈالروں کی بارش ہوگی جب انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی اور فائنینشیل کرائسس سے یہ اوورسیز پاکستان اس کو نکالے گا. اور دوسرا جو طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر روز پاکستان اپنے عزیزوں کو کال کرتے ہیں, ہر روز کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ادھر کی کرتے ہیں, اس کا کیا حال ہے, اس کا کیا حال ہے, لیکن کبھی ہم نے, میرے خیال بڑے کم لوگ ہیں جن میں اویئرنیس ہے کہ پاکستان جہاں سے ہر روز ہمیں بری خبریں دیکھنا. ابھی یہ جو شفقت صاحب بتا رہے تھے وہ اس میں کوئی کیا کہتے ہیں اچھا خبر نامہ نہیں تھا نا, ہر طرف برا, ہر طرف تباہی ایسا نظر آ رہی ہے آپ کو. تو ہم لوگ ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہنوں بھائیوں کو جو وہاں پہ ان کو کنونس کریں. جس طرح میں اپنے گاؤں میں گیا تھا, وہاں پہ جا کے پی ٹی آئی کا آفس بنایا, ان کو کہا, یوتھ نے وہاں پہ پورا سپورٹ کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, سڑک کے اوپر ایک چھوٹا سا دفتر لو, 10 کرسیاں رکھو, ٹیبل رکھو, لسٹیں رکھو, لوگوں کو ملو, جا کے میسیج دو, اور اس طرح لوگوں کو اپنا کام کریں. اور اب میرا خیال ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب 3 مہینے کی بات ہے, اور ابھی جو 2 بڑے بڑے سٹیپس ہونے لگے ہیں. 10 مارچ کو جو جلسہ ہونا ہے پشاور میں, ایک بہت بڑی چینج آنے والی ہے. اس کے بعد 23 مارچ کو جو مینار پاکستان میں خان صاحب نے کہا کہ وہ جلسہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھنا یہ سونامی جو ہے نا اپنا سفر شروع کر دے گی انشاءاللہ. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جتنے لوگ ہیں ان کو کنونس کریں کہ اپنے آس پاس لوگوں کو جتنے بھی ہیں دوست ہیں ان کو بتائیں یہ کیا چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ. کیونکہ پاکستان میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے, جس بندے سے بھی سڑک پہ رو کے پوچھیں گے نا کیا ہو رہا ہے, یہ عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, وہ یہی کہتا ہے یار اس کو لوگ نہیں آنے دیں گے نا, یہ بڑے گندے لوگ ہیں, یہ نہیں آنے دیں گے اس کو, آپ کو جانتے نہیں ہیں یہ کتنے برے لوگ ہیں. تو میں اس سے پوچھتا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, کہتا ووٹ تو میں عمران خان کو دوں گا لیکن وہ آئے گا نہیں ویسے. تو یہ تقریباً میں نے کو 150 بندوں سے کوشچن کیا, بلیو کریں 5% لوگوں نے کہا کہ میں ووٹ عمران. میں ہر بندے کہتا ہے یہ ایک ڈراپ ہے, جو جب اکٹھا ہوگا تو جس طرح کہتے ہیں سونامی آ جائے گا, سیلاب آئے گا, جو بھی ہوگا تو انشاءاللہ پھر پی ٹی آئی کی تو ایک ہی رستہ ہے. اگر پی ٹی آئی کو یہ ابھی اگر ہم لوگوں نے نہ ہیلپ کی اور بعد میں پچھتانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہی میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اور اس طرح میں چیز آ سکتی ہے. یہ تو میرے ایک سمپل سے ویوز ہیں. تو باقی میرا خیال ہے محترمہ فوزیہ قصوری ہیں, وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا سکتی ہیں سب باتیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایسا ہے کہ یہ باتیں میں بھی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرے خیال میں میری بہت سی باتیں سیرت صاحب نے چرا لی, تو میرا I lost my thunder almost. Anyway, میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اپڈیٹ کروں آپ کو اپنے خیبر پختونخوا. میں بیسیکلی زیادہ مجھے دوسرے پروونسز کا نہیں ہے, اس وجہ سے میں صرف خیبر پختونخوا کی بات کروں گا. ایک چیز جو میں پلس محسوس کرتا ہوں اپنے پروونس میں, اپنے کمیونٹی میں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرائی کرتے ہیں, ہم موقع دیتے ہیں, اور ہم نے موقع دیا ہے پہلے بھی اور ابھی بھی دیں گے. اس لیے ہم نے پچھلے قریباً 20-25 سال میں آپ دیکھ لیں 2 بار ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی موقع دیا, شیخ کو 2 بار وزیر اعلیٰ تھا. ہم نے نواز شریف کو بھی سپورٹ کیا, اور ہم اس میں آپ کو مہتاب عباسی اور شاہ صاحب تھے, وہ آئے, یہ 2 ٹرم ہوئے. ہم نے آلموسٹ ایک وقت میں جب وار آن ٹیرر پیک پہ تھا تو ہم نے مولویوں کو بھی موقع دیا, اور MMA آپ نے دیکھا.
تو ہم اس چیز میں اوپن ہیں, ہم چانس اپرچونٹی دیتے ہیں. نیشنلزم لوگ کہتے ہیں ہم زیادہ نیشنلسٹ ہیں, لیکن آپ حیران کی یہ ہوتی ہے کہ آفٹر 60 ایئرس ہم نے پہلی بار کسی نیشنلسٹ پارٹی کو ووٹ دیا. تو یہ پریجوڈس آلموسٹ ہے نہیں. آپ دیکھیں گے کل پرسوں کا جو جلسہ ہے, ابھی سیرت صاحب نے ذکر کیا 10 تاریخ کا, تو وہ آپ محسوس کریں گے. یوزولی یہ جو زیادہ تر پروگرامز ہوتے ہیں اس طرح کی, یہ بڑے شہروں سے سٹارٹ ہوتی ہیں, کراچی سے, لاہور سے, لیکن آئی ایس ایف جو کہ سب سے زیادہ میرے خیال میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے کامیابی کا تحریک انصاف, اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے ہوا. تو یہ ایک ڈسٹنکشن ہے, آپ محسوس کرو گے کہ اور جوان بہت انچارج ہیں خیبر پختونخوا میں. کچھ آپ کو یہ میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں. بیسیکلی میں ایک انجینئر ہوں, آپ کی طرح کسی پروفیشن میں, کسی جاب بزنس میں ہوں, تو میرا بھی کسی کے ساتھ پچھلا کوئی افیلیشن نہیں ہے. اگر تھی بھی تو میں نے میرے خیال میں بے نظیر کو ہمیشہ اپوز کیا اور نواز شریف کو سپورٹ کیا, وربل ووٹ نہیں ڈالا. لیکن اب محسوس ہوتا ہے شاید یہ بہت بڑی غلطی تھی. اینی وے جو گزر گیا, میرے خیال میں کچھ ایسے ہی ہم سب تھے, کیونکہ ہمارے پاس شاید تھرڈ آپشن نہیں. عمران خان آپ کو کچھ نہ دے سکا, میرے خیال میں آپ کو ایٹ لیسٹ اس نے ایک تھرڈ آپشن دے دی. ایک کمپٹیشن کا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا اور دوسرے بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں. آپ اس کو اس طرح لے لیں. پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, جہانگیر ترین سے سوال ہوا, کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن پالیسی دی. ایجوکیشن پالیسی جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو جب ان سے سوال ہوا کہ جی آپ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرو گے, تو انہوں نے یہی جواب تھا ان کا کہ اگر ہم کسی بھی پروونس آئے تو ہم آپ کو ایک ماڈل دیں گے. عمران خان چاہے کہیں پہ بھی آ جائے, ایٹ لیسٹ آپ کو ایک انوائرمنٹ دے دے گا, آپ کو ایک کمپٹیشن دے دے گا. لوگ کہتے ہیں چینج, میرے خیال میں چینج آ گیا ہے. ایٹ لیسٹ انٹرا پارٹی الیکشن 9 مہینے گزر گئے, اس میں قریباً 7-8 مہینے اس کے خیبر پختونخوا میں گزرے. بہت سے بگس تھے, بہت سے پرابلم ہوئے, جھگڑے ہوئے, جو بھی ہوا. اور بیسیکلی میں ثوابی سے ہوں, ثوابی مردان ڈویژن کا حصہ ہے. تو ہمارے ایک بہت پرانے ایکس لیڈر بھی تھے, اسد کیسر نام ہے, وہ سامنے آئے. ایک بات آپ یاد رکھیے, جب آپ اس جگہوں کو دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, اس کو بلیک اینڈ وائٹ نہ دیکھیں. آپ کو جو اپوزیشن ہے اس میں بھی, یعنی دو گروپس ہیں, دونوں گروپس میں آپ کو پرانے لوگ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے ایک طرف نئے لوگ ہیں اور دوسری طرف پرانے لوگ ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. تو میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں, ناٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل, آپ خود دیکھیے. لیکن اگر لاہور میں کوئی جلسہ ہوا ہے تو آپ اس میں پرانے لوگوں کو بھی, لاہور میں الیکشن ہوا ہے اس میں بھی پرانے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے جو پارٹی جو گروپ جیتا ہے. تو ایز سچ اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ نہ کیجیے کہ نیا گروپ جیتا ہے اور پرانے جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہار رہے ہیں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا میں بہت پرانا ورکر اسد کیسر, میں تو جوانی کی تصویریں فیس بک پہ پتہ نہیں کہاں دیکھتا ہوں عمران خان کے ساتھ, تو وہ جیتا ہے اور بہت بڑی بات ہے جو گروپ اس کے سامنے تھا. اینی وے آپ فردر ڈیٹیل دیکھیے. میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں, کیونکہ پرسنلی میں میونسپیلٹی میں کام کیا. پچھلے قریباً 8-9 سال سے میں کینیڈا میں مختلف میونسپیلٹیز میں کام کر رہا ہوں. لوکل گورننس کو دیکھتا ہوں, جب کسی بھی کاؤنسل کی میٹنگ میں جاتا ہوں, ان کی ڈیبیٹ دیکھتا ہوں, ریئلی آپ کو ایک ایجوکیشن سینٹر نظر آتے ہیں جو پبلک اس کو ڈیبیٹ کرتی ہے. چھوٹے سے چھوٹے ایشو کو اتنے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کو بالکل ایک ایجوکیشن سینٹر. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسکول کے اسٹوڈنٹ نظر آتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پروسیڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جسٹ فار کہ وہ بھی یہ لرننگ, یہ ڈیبیٹ ہے. یہ میں لوکل گورننس میں اس کی پالیسی آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اگین یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. اس گورنمنٹ نے چاہے جو بھی کیا, پیپلز پارٹی, میں اس کو ایٹ لیسٹ ایک کریڈٹ ضرور دوں گا کہ اس نے جو بھی اختیارات تھے نیشنل لیول پر وہ پروونشل لیول پر ٹرانسفر ہو گئے ہیں 99% آلموسٹ. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پروونشل لیول پر نہیں ہو رہی. میں لوکل گورننس کی بات کرتا ہوں, آپ پاور کی بات کیجئے, یہ پاور جنریشن یہ بھی لوکل, لیکن ڈیٹیل میں نہیں جانتے. میں صرف لوکل گورننس کی بات کروں گا. لوکل گورننس یہ ہے کہ آپ کا جو صوبہ ہے وہ لوکل اگر چاہے تو وہ لوکل گورننس کو لا سکتا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کے ہر پروونس میں ایک پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور ہر ایک کو حصہ ملا ہوا ہے.
لیکن کوئی بھی لوکل گورننس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. فرق کیا پڑے گا کہ ایک MNA سے اور ایک MPA سے فنڈ چلا جائے گا, اس کے اختیارات چلے جائیں گے, اس کے پاور چلے جائیں گے, تو اس کا کچھ نہیں رہے گا. اور ایک لوکل لیول پر بھی ایک عام بندہ جو ہے اس تک فنڈ پہنچے گا, اس تک پاور پہنچے گی. یہ وہ نہیں چاہتے. اچھا, تو یہ ایک بہت بڑا میرا پرسنلی, میں اس وجہ سے PTI میں ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں. ایک چیز جو میں آپ کو سب کو کہوں گا, آپ PTI ایڈمنٹن کے ساتھ ان ٹچ رہیے. PTI ایڈمنٹن کے نام سے ہمارا فیس بک پکل اینڈ پہ ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. آپ کی بھی سننا چاہیں گے, جو بھی اپڈیٹ ہو لوکل وہ بھی بتائیے گا. کوئی سچ ایک پولیٹیکل فورم ہے لیکن اوپن ہے فار کمیونٹی, تو ضرور. اس کے ساتھ میرے خیال میں فوزیہ قصوری کو ہی بلاؤں گا. ان کا بس میں زیادہ پرسنلی میں نے اسٹڈی نہیں کیا, شاید مجھے چانس نہیں ملا, لیکن جتنا میں دیکھتا ہوں پرسنلی آبزرو کرتا ہوں, PTI کے ساتھ بہت عرصے تک ہیں. ان کی فیملی ہے, ان کی بھی کمٹمنٹس ہیں, اور یہ اتنا وقت نکالنا, اتنا ٹائم اپنے فیملی, اپنے لائف سے, اور تو ایک مشن ہے. اور میں اس آئیڈیالوجی کو صرف ایک ہی نام دیتا ہوں جس میں آپ سب یہاں پر ہو, اور وہ ہے پاکستان. تو اس کے ساتھ فوزیہ قصوری کو ہی بلائیں گے. تو میڈم فوزیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سب سے پہلے سیرت سید صاحب آپ کا. آپ کے انویٹیشن پہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کینیڈا میں نارتھ پول کے قریب میں کل اتنی بیٹھی ہوئی تھی. بہرحال بہت شکریہ, اور آپ کا وقار, آپ کا شفقت بھائی, آپ کا ماشاءاللہ, آپ سب لوگوں کا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی تبدیلی ہے. یہی تبدیلی ہے بیکاز آپ لوگ کیئر کرتے ہیں پاکستان کے لیے. آپ لوگ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے, مگر آپ کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے. آپ اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, اور آپ یقین جانیے یہ تو ہم لوگوں کا آزمایا ہوا ایکسپیرینس ہے خان صاحب کا. اور میں اس حد تک کہ میں بہت پرانی والنٹیئر ہوں شوکت خانم ہاسپٹل کی. جب ہسپتال بنا بھی نہیں تھا, میں اس وقت سے اس ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کرتی ہوں آؤٹ سائڈ آف پاکستان. اینڈ ٹوڈے آلسو آئی ایم اے والنٹیئر اینڈ آئی ایم دا ڈائریکٹر فار دی انٹرنیشنل فنڈ ریزنگ آف دا ہاسپٹل. تو میں نے بہت ٹریول کیا اور بہت جگہوں میں گئی, اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے وہ اتنا ہی جذبہ, بلکہ کئی دفعہ بہت زیادہ رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. آپ لوگ ہمیشہ پاکستان کی امداد کرتے ہیں, آپ کے دل میں پاکستان ہے, آپ اپنے پیسے سے, اپنے تھاٹس سے, اپنی ان پٹ سے آپ پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. اور عمران خان نے ہمیشہ آپ کو ہماری قوم کا ایک اثاثہ سمجھا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر رہیں, آپ پاکستانی پہلے ہوتے ہیں, دل سے ہوتے ہیں. آپ کینیڈا میں ہیں تو لوگ آپ کو پاکستانی کینیڈینز کہتے ہیں, آپ امریکہ میں ہوتے ہیں تو لوگ پاکستانی امریکن کہتے ہیں. لہٰذا آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی پہچان, آپ کی سوچ, اور آپ سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے روٹس کہاں ہیں, وہ پاکستان ہے. اور آپ اس سے الگ بھی نہیں ہونا چاہتے, اور آپ پاکستان کی بھلائی سوچتے ہیں, اور آپ پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عزت ہے تو یقین کیجئے دنیا میں تمام پاکستانیوں کی عزت ہے. نو میٹر ویئر یو لیو, وچ کنٹری یو آر لیونگ ان, آپ پاکستان کی لوگ اگر عزت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. آج بہت سی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے اور بھائیوں نے یہاں بات بھی کی پاکستان کے حالات پہ, لہٰذا میں اس گلوم اور ڈوم کی طرف اس لیے نہیں جاؤں گی کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کتنی بری طریقے سے بلیڈ کر رہا ہے. ہمارے ملک کا کوئی صوبہ نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہمارے معصوم شہریوں کا خون نہیں بہا ہے. ہمارے ملک میں جتنی بربادی اور کرپشن اور ذلت ہوئی ہے پاکستان کی پچھلے 5 سال میں اسپیشلی, اور میں اسپیشلی پچھلے 5 سال کو اس لیے کہتی ہوں کہ یہ ایک بڑی قربانیوں کے بعد
آمریت کا مقابلہ کر کے پوری قوم نے ایک قانون کے لیے جو سپیریئر جوڈیشری کے لیے ایک موومنٹ چلائی تھی. اس کے نتیجے میں لوگوں کی امنگیں تھیں کہ اگر جیسی بھی پاسٹ کی پیپلز پارٹی نے کرپشن کیا شاید یہ اب کچھ سیکھ گئے ہوں گے, کبھی تو رحم آ جائے گا لوگوں کو, ان لوگوں کو پاکستان پہ. مگر جی یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, یہ اتنے کرپٹ اور گریڈی لوگ ہیں, اور یہ وہ پولیٹیکل مافیا ہے کہ they don't care. ان کا کام ہے کہ صرف پاکستان میں آ کے حکومت کریں, پاکستان کے اداروں کو برباد کریں, ہمارے قوم کے اثاثے کو لوٹیں, ہمارے غریبوں کو غریب سے غریب تر کر دیں, اور اپنی کرپشن یہاں موجود ہو. اور اس کے بعد اتنے گناہ کرنے کے بعد یا تو یہ ملک سے نکال دیے جاتے ہیں یا خود سیلف ایگزائل میں چلے جاتے ہیں. پھر انتظار کرتے ہیں کہ جب میری باری آئے گی تو پھر دوبارہ آ کے یہی کام کریں گے. یہ باریوں کا چکر ختم ہو چکا, اب جا رہا ہے انشاءاللہ ایک نیا پاکستان بننے, ایسا پاکستان انشاءاللہ جس کے اندر ہمارے لوگوں کو انصاف ملے گا. اور یہ انصاف تحریک انصاف دلوائے گی. یہ انصاف انشاءاللہ عمران خان کا وہ ویژن ہے جو انہوں نے 17 سال پہلے پاکستان کے لیے دیکھا, جس کے لیے 17 سال پاکستان تحریک انصاف نے جدوجہد کی. پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں عمران خان اپنا پیغام لے کے نہیں پہنچے. ہمت سے, بہادری سے, کمٹمنٹ کے ساتھ, پیشن کے ساتھ. اور آج الحمدللہ ہماری قوم تیار ہے اس تبدیلی کے لیے. 17 سال لگے عمران خان کو لوگوں کو دکھانے, سمجھانے میں کہ یہ کس بربادی کی طرف یہ سیلفش حکمران جو رہے ہیں. بار بار 4-5 دفعہ, شاید 5ویں دفعہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, 4 دفعہ. میاں نواز شریف نے تو اپنا حکومت کا کریئر بہت پہلے شروع کیا تھا 80s کے اندر, ایک عامری کے تھرو کیا تھا, اور ہر ٹائم بدلتے رہے. تحریک استقلال سے شروع ہو کے کتنی جماعتیں انہوں نے بدلی اور کہاں کہاں انہوں کو گئے ہیں. کبھی ضیاء الحق کو باپ کہتے تھے, والد کہتے تھے, کبھی ان کے فائنانس منسٹر جنرل جیلانی کے کہنے سے, چیف منسٹر ان سے, جنیجو کو حکومت میں, اور پھر گھوم پھر کے اپنی مسلم لیگ بنائیے. تو آپ یہ دیکھیے ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. ان لوگوں کا یہی ٹریک ریکارڈ ہے, جو یہ جانتے ہیں یہ ہمیشہ وہی کریں گے. آج بھی یہ وہ کر رہے ہیں. قوم کی آنکھ میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کو اکٹھا کر لیں گے, کہ کبھی مولانا فضل الرحمان کو, کبھی کسی کو, کبھی کسی کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. بڑے اتحاد ہو رہے ہیں. جی کس کے لیے ہو رہے ہیں یہ اتحاد؟ کیا پاکستان کے لیے ہو رہے ہیں کہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے ہو رہے ہیں؟ اب ہماری قوم جاگ چکی ہے. اب ہماری قوم میں الحمدللہ اویئرنیس آ گئی ہے. اب لوگ بے وقوف نہیں بنیں گے. میں جو یہاں آپ کے سامنے آج کھڑی ہوئی ہوں, ہمارا جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ بہت میک اور بریک الیکشن ہے پاکستان کے لیے. اور اس الیکشن کے اندر یہ ڈیسیژن ہوگا, ہماری قوم یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگر پاکستان ایک نیا پاکستان بنے گا, ایک انصاف پسند پاکستان جس میں ہمارے بچوں کو تعلیم ملے, جس میں ہمارے نوجوانوں کے پاس ملازمتیں ہوں, جس میں ہمارے پاس مضبوط ادارے ہوں, جس میں ہمارے ملک کے پیاسے جو ہوں ان کو کلین ڈرنکنگ واٹر ملے. کیا یہ وہ پاکستان بنے گا, یا یہ وہی پاکستان فرسودہ رہے گا جو آج ہے, جس میں ساری دنیا کے اندر لوگ پاکستانیوں کو یا دہشت گرد سمجھتے ہیں یا چور سمجھتے ہیں, پاکستانی دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں؟ نہیں, انشاءاللہ عمران خان وہ پاکستانی ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب پراؤڈ ہیں. الحمدللہ ہم فخر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں نہیں, نہ ہم دہشت گرد ہیں نہ ہم چور ہیں. آپ لوگ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے تو اتنی خوشی ہوئی ہے, میں تو پہلی دفعہ البرٹا آئی ہوں, مگر کل میں فورٹ میکمرے میں تھی. میرے بھائی یہ سب ٹیبل کے اوپر ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے, آپ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ لوگ قابل لوگ ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ چوریاں نہیں کرتے, آپ ڈاکے نہیں ڈال رہے, آپ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں. جہاں جہاں آپ بستے ہیں آپ پاکستانی ہیں بائی روح, آپ کی کوئی جینز میں خرابی نہیں ہے, آپ آنےسٹ دیانتدار لوگ ہیں. مگر آپ اس لیے بھی یہ سارے کام یہاں بیٹھ کے کر پاتے ہیں کہ آپ جن سوسائٹیز میں رہتے ہیں وہاں انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سوسائٹیز کے اندر وہ ادارے ہیں جو آپ کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو انکریج کرتے ہیں, آپ کی جانوں کو, آپ کی فیملی کو تحفظ ملتا ہے. آپ لوگ وہ قوانین اوبے کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنے لیے معاشرے میں یہاں مقام بناتے ہیں. اس لیے آپ الحمدللہ سکسیسفل ہیں. انشاءاللہ عمران خان کا مشن اور ویژن
یہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ ادارے بنائیں گے, اتنے مضبوط انسٹیٹیوشنز بنائیں گے کہ لوگوں کو کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی, ہمیں کبھی ندامت سے, شرم سے اپنی نظر نہیں چرانی پڑے گی, کیونکہ انشاءاللہ پاکستانیوں میں بہت ہمت ہے, بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ایک آخری فائنل پش ہے اس وقت, آپ لوگوں کی مدد درکار ہے, کیونکہ یہ صرف اکیلے عمران خان کا پاکستان نہیں ہے, نہ تو یہ میرا اکیلے پاکستان ہے, یہ تو آپ سب کا پاکستان ہے, ہم سب کا پاکستان ہے, اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اپنے پاکستان کو سمیٹنا ہے اور پھر اٹھا دینا ہے. ہم کھڑا کر دیں گے اس پاکستان کو انشاءاللہ. جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز ہیں, ہر سبجیکٹ کے اوپر پالیسیز, پاکستان تحریک انصاف ہر 2 ہفتے ایک نئی پالیسی دے رہا ہے قوم کو. ہم لوگوں کو کچھ دے رہے ہیں, ہم اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم کچھ نہ, ہم پہلے سے سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم اپنے لوگوں کو کیسے ریلیف دیں گے, ہم کیسے وہ وعدے پورے کریں گے جو ہم قوم سے کر رہے ہیں, ہم کریں گے. اگر قوم سختیاں جھیلے گی تو پہلے ہم جھیلیں گے, پہلے تحریک انصاف کی حکومت ان سختیوں کو جھیلے گی, پھر ہم قوم سے قربانیاں مانگیں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم حکومتوں کے محلوں کے اندر تو چراغاں چلتا رہے اور بتیاں روشن رہیں, اور ہماری قوم کی کمر توڑ دی ہماری معیشت کی 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر کے. کہاں گیا 12,600 ارب روپیہ؟ اتنا زیادہ روپیہ ہوتا ہے, یہ چوری ہوا ہے. 4 سال کے اندر 12,600 ارب پاکستان سے چوری ہوا. یہ ہماری قوم کا پیسہ تھا, یہ ہمارے غریبوں کا پیسہ ہے. قوم تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن دیے جا رہی ہے, چاہے وہ گیس پرائسز ہو, چاہے وہ انفلیشن ہو, کھانے پینے کی اشیاء, قوم بھوکی مر رہی ہے, مگر ان کی عیاشی اور ان کے پروٹوکولز ختم نہیں ہو رہے. آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی یہ سن کے, پالیسیز تو ہیں, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے ان کو ڈیٹیل میں. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ کسی ہمارے MNA اور MPA کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ملیں گے, اور اس لیے نہیں ملیں گے کہ وہیں سے کرپشن شروع ہوتی ہے. جو بجٹ کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ ہوگا, ایلوکیشن ہوگی, وہ ڈائریکٹلی گراس روٹ لیول پہ لوکل باڈیز کی گورنمنٹ کو ملے گی. لوکل باڈیز کام کرتے ہیں محلوں میں, ولیجز میں, ہماری بستیوں کے اندر, ہماری کمیونٹیز میں سڑکیں بنانا, سوریج سسٹم صحیح کرنا, سکولز کھڑے کرنا, کلینکس کو ریپیئر کرنا, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کامن پیپل کو فائدہ پہنچاتی ہیں. ڈیولپمنٹ فنڈ جب MNAs MPs کے ہاتھ میں آتے ہیں, وہ کرپشن کرتے ہیں, بیوروکریسی کو ساتھ ملا کے, سب سے وہیں پر you just have to nip it in the bud. کسی کو نہیں ملے گا. جتنے تمام پاکستان کے اندر یہ بڑے بڑے محل اور پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کھڑے ہوئے, انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں وہ وقت دے اور اللہ ہمیں وہ موقع دے کہ ہم آپ کو دکھائیں. پہلے دن سے انشاءاللہ وہ تمام کے تمام جو محل ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے تعلیمی انسٹیٹیوشنز میں یا کلینکس اینڈ ہاسپٹلز میں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ نیا پاکستان بنے گا, مگر اس کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اس وقت مجھے خان صاحب نے جب یہ کہا کہ آپ جائیے اور آپ $1 ملین ریز کر کے آئیے, پہلے تو میں ان کی شکل دیکھی, میں نے کہا میں عمران خان نہیں ہوں کہ لوگ میری شکل دیکھ کے پیسے دیں گی. وہ مجھ سے کہنے لگے نہیں آپ جائیں, یو کین ڈو اٹ. مجھے تو ویسے ہی بہت چیلنجز کا شوق ہے. میں نے کہا انشاءاللہ ہم جائیں گے, آپ ہمارے ہی ہیں, کوئی بات نہیں. آپ سب سمجھتے ہیں عمران خان ملک سے نکل نہیں سکتے, مگر ان کی بہت آپ سے امیدیں وابستہ ہیں. تمام ٹائم جب عمران خان نے آپ کو اپیل کیا پیسوں کے لیے, فائنینشیل اسسٹنس کے لیے, it was never for him. He doesn't need anything, alhamdulillah. It was always for the poor. It was always for the needy in Pakistan. It was always to do something positive and good in Pakistan. Shaukat Khanum Hospital does not belong to Imran Khan. Shaukat Khanum Hospital belongs to you. It belongs to the poor and the sick people in Pakistan. They are the owners of Shaukat Khanum Hospital. They protect it. The people all over the world, Pakistanis worldwide, good, honest, hard-working people, God-fearing people.
the hospital belongs to them because उस हॉस्पिटल में उन्होंने अपना हिस्सा डाला है, उन्होंने बनाया है और वही इसको सस्टेन कर रहे हैं। $50 मिलियन सालाना खर्चा हॉस्पिटल का, एंड एवरी ईयर विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर पाकिस्तान के अंदर भी वो बढ़ता है, मगर वो अस्पताल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अपना बजट मीट करता है, ये आप जैसे लोगों की वजह से। अगर नमन यूनिवर्सिटी जो चल रही है वो वजीरिस्तान के करीब पाकिस्तान के एक रिमोट तरीन इलाके में मियाँ वाली में, जिसमें माशाल्लाह 400 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो एफ्लुएंट फैमिली से नहीं है, गरीब घरानों के बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, और हर साल ग्रेजुएटिंग क्लास के 10 से 12 स्टूडेंट्स जो है वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ एनी कॉस्ट उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि जब ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमरान खान को कहा कि आप चांसलर बनिए हमारी यूनिवर्सिटी के, तो इमरान ने उनको यही बात कही कि मैं जब उस प्रेमिस पे बनूंगा कि आप मेरी हेल्प करें कि मैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बनाना चाहता हूँ, और वो बनी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह, और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल जो चंद पे करते हैं वो सब्सिडाइज कॉस्ट है, वो इमरान खान ने एजुकेशन के अंदर। और जब वहाँ लोगों ने देखा कि ये इतना खूबसूरत नमल यूनिवर्सिटी बन भी गई, चल भी रही है और माशाल्लाह एक्सपैंड हो रही है, तो वहाँ पर बहुत से जो लोकल्स हैं वहाँ के, उन्होंने खान साहब को लैंड दिया, उन्होंने तोहफे में लैंड दिया और उन्होंने कहा आप इसमें और बनाएं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉलेज सिटी के नाम से एरिया डेवलप हो रहा है। उसके अंदर सिटीजन्स फाउंडेशन अपने घर बना रही है, ये स्कूल्स बना रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान के दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वहाँ पर अपने स्कूल्स बना रहे हैं, ताकि उन इलाकों के अंदर गरीब बच्चों को तालीम दी जा सके। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नंबर 1 पहले दिन जो होगा, खान साहब ने ये कहा है एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर होगी पाकिस्तान में, ताकि हम लोगों को तालीम आम करें, स्टैंडर्ड एजुकेशन देंगे, एक ऐसा निसाब देंगे जो क्लास डिफरेंसेस को एलिमिनेट करेगा, लोगों को उर्दू एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसलिए पढ़ाएंगे ताकि लोग अपनी जबान के अंदर, हमारे बच्चे प्राइड लें। अफसोस कि मैं अपने लिए भी अगर कहूँ तो मैंने नहीं पढ़ा उर्दू मीडियम स्कूल में, क्योंकि थे नहीं इस किस्म के स्कूल, मगर इंशाल्लाह हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं, उन स्कूलों में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उनको लिफ्ट किया जाएगा, उनको एट पार लाया जाएगा विद प्राइवेट स्कूल्स, मगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू होगा ताकि पूरी कौम को यूनाइट किया जाए, लोगों में एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म, एक सेंस ऑफ प्राइड हो, एक पाकिस्तानियत पैदा हो कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारी जबान है। और ये बहुत सक्सेसफुल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो इंडिया में भी है, जो चाइना के अंदर भी है, इंडोनेशिया भी कर रहा है, ये एक टेस्टेड सिस्टम है। और इंशाल्लाह बहुत सी हेल्थ पॉलिसीज हैं जी, उस पर इतनी डिटेल में मैं बात नहीं कर सकती, मगर मैं आप लोगों से ये ज़रूर अब अपील करना चाहती हूँ, बहुत लंबी बातचीत हो चुकी है, कि प्लीज़ आज पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। इस दफ़ा इस इलेक्शन में पाकिस्तान में तब्दीली आनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम अगर इस दफ़ा उन्होंने ये देखा कि तहरीक इंसाफ सक्सेसफुल नहीं हो सकी, क्योंकि तहरीक इंसाफ क्या है, तहरीक इंसाफ ने असूल की सियासत की। इमरान खान ने 17 साल तक हक और इंसाफ की बात की। आज वो वक्त आ गया है वेयर इट इज पॉसिबल, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। 4.5 करोड़ नए वोटर्स रजिस्टर हुए पाकिस्तान में, इतनी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। इनमें से 50% जो है वो हमारी कौम की बेटियां हैं और बेटे हैं, जो 35 साल की उम्र से कम बच्चे हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इसमें खवातीन हैं, बहनें हमारी, जिन्होंने कभी पहले इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी वोट नहीं डाला, मगर उन्होंने अपने को जाके रजिस्टर कराया इस दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान को जिस शिद्दत से जिस तब्दीली की ज़रूरत है, वो बहनें, वो बच्चे, वो हमारी कौम के भाई अपना उसमें हिस्सा डालना चाहते हैं। पाकिस्तान को आज आपकी ज़रूरत है। आप ऐसा आने जानी चीज़ है। आप अगर ये सोच के आए कि आप $200 देंगे, तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप उसको 500 कर दें। आप यकीन जानिए आप उसको मिस नहीं करेंगे। अल्लाह का करम है
کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کماتے ہیں, محنت سے کماتے ہیں. ہم اس چیز کا احترام کرتے ہیں, ہم اس چیز کی عزت کرتے ہیں کہ آپ کا پیسہ محنت کی کمائی ہے. مگر ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے, عمران خان نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی سپرویژن میں جو ادارے چلتے ہیں ان میں چوری نہیں ہوتی ہے. جس مقصد سے وہ پیسہ دیا جاتا ہے وہ حقداروں تک پہنچایا جاتا ہے. اور آج عمران خان آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں ہماری الیکشن کیمپین کے لیے اسسٹنس کی ضرورت ہے. تمام دنیا کے اندر ہمارے ویل وشرز ہیں. مجھے تو آئے ہوئے جو بھی میرے یہ پروگرامز ہیں, روز ایوری ڈے ایک نہ ایک کسی نئے شہر کے اندر پروگرام ہے, اور الحمدللہ لوگوں نے بڑے جذبے سے آگے بڑھ کے ساتھ دیا ہے. تو پلیز ایڈمنٹن کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو پاکستانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس چیز کو خیال میں رکھیں گے کہ 18 کروڑ پاکستان کی عوام جو ہے ان کی نظریں تبدیلی کی طرف ہیں, ان کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں, انصاف تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ, اور وہ آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. آج آپ جو کنٹریبیوٹ کریں گے یہ آپ کا حصہ ہوگا پاکستان میں. اور پاکستان تو اتنا بڑا ملک ہے, کتنی لارجر پکچر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو آج کینسر ہے اس کو عمران خان کا ہاسپٹل کیور نہیں کر سکتا ہے. پاکستان میں جو آج یہ کرپشن کا ناسور جس نے ہماری سوسائٹی کے فاؤنڈیشنز کو ہلا کے رکھ دیا, کرپشن اتنی عام کر دی, انصاف اتنا نایاب ہو گیا کہ پاکستان تباہی کی طرف نکل کے ختم ہونے کو پہنچ رہے ہیں. صرف ایک آخری ہوپ جو رہ گئی ہے وہ عمران خان میں ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں پہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ لازم ہے کہ آپ اپنا دل بڑا کریں, آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پاکستان ہیں, اپنے دل میں محسوس کیجئے انشاءاللہ ایسا پاکستان بنے گا جس میں آپ خوشیوں کے ساتھ آ سکیں, انویسٹمنٹس کر سکیں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہماری پارٹی کے اندر اتنا اسپیسیفک اور ڈیٹیل پروگرام ہے جو ہمارا مینیفیسٹو ریلیز ہوگا, آپ اس کے اندر دیکھیں گے, کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیز کی عزت کی ہے, بہت محبت کرتے ہیں وہ آپ لوگوں سے. ہم انشاءاللہ بسائڈز ادر تھنگز جو ہم فیسلٹیز اپنے مینیفیسٹو میں اناؤنس کریں گے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریپریزنٹیشن ہماری اسمبلیز کے اندر ہو اور سینٹ کے اندر ہو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ واقعی وہ ایسٹ ہیں پاکستان کا کہ آپ پاکستان کی بے لوث خدمت کرتے ہیں دور بیٹھ کے. تو وی ول میک اٹ پاسبل, مگر فار دیٹ وی ہیو ٹو بی فرسٹ ان دی اسمبلیز. پھر انشاءاللہ ہم وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے, جس طرح خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں, جس طرح مائنورٹیز کی ریزرو سیٹس ہیں, ہم چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ریزرو سیٹس ہوں, تاکہ آپ لوگ اصل معنوں کے اندر پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں, آپ لوگوں نے پاکستان کو ہمیشہ اٹھایا ہے, سنبھالا ہے, آپ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آج پاکستان تحریک انصاف آپ کے پاس انصاف کے لیے, حق کے لیے, اور جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, اسلام کے نام پہ بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں جو شہری ہے پاکستان کا, چاہے وہ شیعہ ہے, چاہے وہ سنی ہے, کہ وہ سکھ ہے, کہ وہ کرسچن ہے, کہ وہ ہندو ہے, ہر شہری کے ایکول رائٹس ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اینڈ انشاءاللہ ہماری پارٹی آپ کو یہ بتائے گی. آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اتنا زبردست مائنورٹی ونگ ہے, جس میں سکھس ہیں, جس میں ہندوز ہیں, جس کے اندر کرسچنز ہیں, پارسیز ہیں. ہم نے کبھی کسی کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا, وہ ہماری مین سٹریم پارٹی کا حصہ ہیں, اور انشاءاللہ جس طرح ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس طرح وہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم اکٹھا سب مل کے, اکیلے کوئی نہیں کر سکتا, بہت بڑی ٹاسک ہے, بہت طاقتور, بہت مکرو قسم کے, آئی ایم سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ, خراب لوگوں سے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے دونوں ہاتھوں سے, ان سے ہمارا مقابلہ ہے. ہمارے پاس ان کے جیسے ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس ان کے جیسے ٹرکس نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ دولتیں نہیں ہیں, مگر ہمارے پاس عمران خان ہے, ہمارے پاس جنون ہے, ہمارے پاس جذبہ ہے, ہمارے ساتھ آپ ہیں. انشاءاللہ ہم فیل نہیں ہوں گے, ہم فیل نہیں ہوں گے, اور ہمارے ساتھ ایمان ہے, ہمارا ساتھ اللہ دے گا, کیونکہ ہم حق کی جگہ پہ لڑ رہے ہیں. یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, اور انشاءاللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ تحریک انصاف سکسیڈ کرے گی. تمام دنیا کے اندر پاکستانی جو ہیں فخر سے سر اٹھا کے کہیں گے فائنلی
We have a Prime Minister who's educated. We have a Prime Minister who's honorable, who's honest, who's credible, who's committed. I think you deserve that Prime Minister. I deserve that kind of Prime Minister. And Pakistan needs that Prime Minister. Inshallah, my name is Imran Khan. अब मेरे साथ एक नारा लगाना होगा. मैं डिफरेंट किस्म के नारे लगाती हूँ. मैं पाकिस्तान में रहती हूँ. हम उसके बगैर फंक्शन नहीं करते. आप लोग जरूर साथ दीजिए. और बहनें स्पेशली प्लीज, पाकिस्तान में कोई तब्दीली बहनों के बगैर नहीं आएगी. बहनों का बहुत जबरदस्त रोल है और बहुत शुक्रिया. और यही तब्दीली है कि आप सब यहाँ पर इतने पेशेंस के साथ बैठे. ठीक है ना? कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरी शान तेरी शान. कदम बढ़ाओ इमरान खान. हम तुम्हारे साथ हैं. बहुत जोर से आवाज नहीं आई. यहाँ सब क्वाइट है. ऐसे तो तब्दीली आ भी नहीं सकती ना. आप सबको हिस्सा लेना पड़ेगा. फिर से कदम बढ़ाओ इमरान खान. हम तुम्हारे साथ हैं. कदम बढ़ाओ इमरान खान. हम तुम्हारे साथ हैं. पीटीआई जिंदाबाद. पीटीआई आई आई. पीटीआई पीटीआई और दूसरी दफा पीटीआई छाई छाई. पीटीआई पीटीआई और पाकिस्तान इंशाल्लाह. थैंक यू so much. God bless you all.